बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा व्लॉग है ये मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे है, लेकिन जो सबसे बड़ा मौजू है वो इस वक्त फ़ेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा का है। आपने मुख्तलिफ़ पोस्ट देखी होंगी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ़ जो उनके सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनका जो प्रोपेगेंडा नेटवर्क है वो किस तरह से फैला रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर कत्लेआम हो गया, जलियांवाला डी चौक का नाम चला रहे हैं कि जलियांवाला का सानिया हो गया। और जो 26/11 तहरीक इंसाफ के साथ हुई थी, यानी जिस तरह से 9/11 हम कहते हैं, इस तरह से 26/11 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई है उसको पूरी तरह से, उस नैरेटिव को बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदल दिया है और उसको एक फ़ेक प्रोपेगेंडा के साथ जो है वो लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रोपेगेंडा क्या है, पहले तो मैं उस पर आती हूँ, फिर बुशरा बीबी की सियासत पे भी हम बात करेंगे कि वो शुरू होने से पहले ख़त्म कैसे हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात क्या हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह के तरह से चीज़ें चल रही हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को सूट नहीं करती हैं। और क्या हो गया है, तहरीक इंसाफ ने अपने साथ क्या कर लिया है, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो फ़ेक न्यूज़, वो प्रोपेगेंडा जो कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे कत्ले आम हो गया डी चौक के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग मरे हैं। उनकी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने प्रेस रिलीज़ के अंदर जो है वो 8 बताई गई है। उसने द गार्जियन ने रिपोर्ट किया है उसके अंदर टोटल 17 की तादाद बताई गई। और याद रहे कि इसके अंदर रेंजर्स भी हैं, इसमें पुलिस वाले भी हैं जो कि शहीद हुए हैं। उनकी लाशें भी हमने देखी हैं, उनकी तदफीन भी हमने देखी है, उनके जनाजे भी हमने देखे हैं। मगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ फ़िगर्स आ रहे हैं, मसलन कल लतीफ़ खोसा साहब ने 278 का फ़िगर दे दिया। सैकड़ों का फिगर जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने दे दिया कि सैकड़ों मारे गए हैं। 20 के करीब जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने दे दिया कि 20 लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो शहीद हुए हैं। इसी तरह और 8 खुद ऑफिशियल जो PTI की जो प्रेस रिलीज़ है उसके अंदर कोट किए जा रहे हैं। अब इनकी किस बात पे यकीन किया जाए? वो जो इनके यूट्यूबर्स हैं उनके नज़दीक तो ये जलियांवाला बाग हो गया है, जो इनके जो बाहर बैठे हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पढ़े लिखे इस्लामाबाद के बहुत से ऐसे लोग जिनको मैं जानती हूँ, जो कि बिल्कुल जो कि तहकीक और तस्दीक के भी कायल हैं, वो भी इस बात के ऊपर, इस फेक प्रोपेगेंडे के ऊपर यकीन करके बैठे हैं कि इस्लामाबाद के जो हॉस्पिटल्स हैं वो लाशों से भरे हुए हैं। और मैं खुद रात को 2-3 मैंने हॉस्पिटल्स से बात की है, लोग ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं, उसमें कांस्टेबल्स भी हैं, उसमें रेंजर्स एहलकार भी हैं। और दिलचस्प बात या अफसोसनाक बात यह है कि जो रेंजर्स एहलकार हैं उनको ज़्यादा सख्त यानी शदीद वो निशाने पे रहे हैं और उनको शदीद इंजरीज़ हुई हैं, क्योंकि उनको बुलेट्स फायर उनके ऊपर हुई हैं। जब दूसरी तरफ जो है वो रबड़ के बुलेट्स जो हैं वो फायर हुए हैं। आप ख़ुद बताएं इस्लामाबाद कितना सा है, और कितने इनके यूट्यूबर्स और इनके जो कैमरामैन थे वहाँ पे, जो इनके एहलकार थे, जो इनके वहाँ पे लोग थे, अवाम थे, जो कि वेल इक्विप्ड भी थे, जो कि वेल जिनके पास कैमरे भी थे, वो सब के सब जो है वो शूट कर रहे थे। इस वक्त कौन सी डेड बॉडीज़ जो हैं वो हमें नज़र आती है। हमने खुद, मैं आपको बिल्कुल अपने पूरे ईमान के साथ ये बात बता रही हूँ कि मैंने कल पिम्स में भी हमने चेक किया है, कल हमने पोली क्लिनिक में भी चेक किया है। इंजरीज ज़रूर आई हैं, कुछ हलाकतें भी हुई हैं, लेकिन ना ये सैकड़ों में है, ना ये दर्जनों में है। खुदा का वास्ता है, लोगों के साथ सच कहें, लोगों को सच बताएं। आपने किस खबर में जाना है? क्या आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं है वो जो रेंजर्स एहलकार शहीद हुए हैं, वो जिनकी अब CCTV फुटेज भी आ चुकी है सामने कि उनको किन गाड़ियों ने रोंदा है, उसके ऊपर भी लगा दिया इल्ज़ाम कि वो रेंजर्स ने खुद रोंगा। कैसे कोई फोर्स अपने लोगों को रोंद सकती है? और रेंजर्स जो वहाँ पे जो पुलिस खड़ी है, रेंजर्स खड़ी है, अगर उनको सबको ये नज़र आ गया है कि उनके अपने लोगों ने उनको मारा है, तो वो कैसे वहाँ पे खड़े रह गए? क्या वो डीमोरलाइज नहीं होंगे अगर इस तरह की सूरत हाल होगी? क्या ये बात फैलेगी नहीं? क्या हमें नज़र नहीं आएगी? तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही डेंजरस तरीका कार है जो कि इख्तियार किया गया है। पूरा जो कि नैरेटिव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ से भागने का, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के फ़रार होने का, वहाँ से अपनी क़यादत के वहाँ से चले जाने का, अपने अवाम को वहाँ पे छोड़ के, रबड़ बुलेट्स थी, जिस बुलेट्स भी थी उनके बीच में छोड़ के उनके भागने का, उस पूरे नैरेटिव को जो है वो बदल दिया गया। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार
اگر ریاستی ادارے ہیں تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور بھی ہیں، تحریک انصاف بھی اس کی ذمہ دار ہے۔ اگر لوگ مارے گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے اوپر بھی پرچے کٹنے چاہیے اور ان کے اوپر بھی پرچے کٹنے چاہیے۔ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جا رہے ہیں اور روکا جا رہا ہے بار بار کہ آپ ڈی چوک پہ نہ آئیں، عدالت کا حکم آ چکا ہے کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں، آپ کہیں اور جگہ پہ احتجاج کر لیں؟ کیا یہ بات آن ریکارڈ نہیں ہے کہ عمران خان نے کہا کہ سنجانی پہ آپ جا کے رک جائیں؟ کیوں بشرا بی بی جو ہے وہ وہاں پہ تشریف لائیں، کیوں لے کے آئیں؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ لوگوں کے بچے آگے کھڑے ہیں؟ ان کے اپنے بچے کہاں تھے؟ وہ کہاں تھے جو ان کو لے کے آتی، وہ سامنے کھڑا کرتی؟ لیکن جب لڑنے کی باری آئی تو ہم کفن باندھ کے نکلے ہیں، میے کو رہا کرائے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، میں یہاں سے میں کھڑی رہوں گی، میں ڈٹی رہوں گی، سب سے پہلے وہ وہاں سے نکلی ہیں۔ اور ان کی بہن صاحبہ فرما رہی ہیں کہ مریم وٹو صاحبہ کہ جی بشرا بی بی کو ہاسٹیج کیا گیا ہے۔ وہ اپنی قیادت کے اوپر الزام لگا کے بیٹھ گئی ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے ان کو ہاسٹیج کیا ہوا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کا حال ہے۔ اور بشرا بی بی کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے، اور عدیل سرفراز کی فوٹیج ہے جو کہ بہت ہی ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہے، اور اس کی فوٹیج ہے کہ وہ کالے برقعے میں کس طرح سے G8 میں گاڑی چینج کر رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ عوام کو بتانے کی ضرورت ہے، مگر اس میں سب سے بڑی ناکامی حکومت کی ہے۔ اس قدر نالائق حکومت ہے کہ آپ، اور دیکھیے آپ جگہ جگہ وزیر اطلاعات نے ولاگ کیا، میرے بڑے محترم ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، مگر آپ ہر جگہ جا کے ولاگ کر رہے ہیں جو آپ نے لوگوں کو بتانے کی خبر ہے، جو ڈسپیل کرنے کی، جو فیک نیوز کو، پروپیگنڈا کو توڑنے کی خبر ہے، وہ آپ نے کہیں پہ بھی نہیں دی، اور آپ کوئی نیریٹو نہیں بنا سکے۔ تو میرا خیال ہے سب سے بڑا المیہ اس ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ فیک نیوز کا ہے۔ کوئی لاہور میں بیٹھا یوٹیوبر ہے جو کہ گلیوں میں خون کی، AI کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تصویریں لوڈ کر رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے وہ لڑکی کا ریپ ہو گیا اور کہا لاہور میں کہ لڑکی کا ریپ ہو گیا ہے، اسٹوڈنٹس کو اکسایا گیا، وہ سڑکوں پہ نکل آئے، اور بعد میں آج تک نہ وہ لڑکی ملی ہے، نہ وہ ریپسٹ ملا ہے، نہ کوئی اس طرح کی چیزیں ملی ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہا گیا کچھ عرصہ پہلے کہ باہر جو سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو ہے مار دیا جا رہا ہے اور زندہ جلا دیا جا رہا ہے، لڑکیوں کے ریپ ہو رہے ہیں۔ کدھر ہیں وہ بچے؟ بھی واپس آ گئے پڑھنے کے لیے، اب وہ واپس بھی نہیں جا سکتے، ان کا مستقبل بھی برباد۔ یہ ذمہ دار ہیں، لیکن اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر ناکامی ہے ریاست کی کہ آپ نے مطیع اللہ جان کو گرفتار کر لیا، اس کے اوپر FIR آپ نے کیا کاٹی ہے کہ وہ آئس کا نشہ کرتے ہوئے پکڑے گئے، انہوں نے حملہ کر دیا۔ یعنی آپ لوگ کس قسم کا نیریٹو آپ بناتے ہیں، آپ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ اس طرح ملک چلتے ہیں، اس طرح سے ریاستیں چلتی ہیں کہ آپ صحافیوں کے اوپر اس طرح کے مضحکہ خیز قسم کے پرچے بنائیں اور ان کو گرفتار کر لیں؟ اگر آپ کو فیک نیوز کا ہے کہ کسی نے کوئی غلط خبر دی ہے تو آپ نے تو بڑے قوانین بنائے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ چلیں، مگر مطیع اللہ جان کے اوپر اس طرح کا مقدمہ بنانا میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی شرمناک حرکت ہے جو کہ ہوئی ہے، اور اس کو ایک حکومت کو بجائے یہ کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے کرے یا ریاستی اداروں کو، آپ کو لوگوں کو سچ بتانا چاہیے۔ لوگوں جب سچ پتہ چلتا ہے تو جھوٹ خود بخود اپنے قدموں کے ساتھ بھاگ جاتا ہے، یہ بھی جھوٹ پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس پوری صورت میں سب سے بڑا فائدہ جو کہ ہوا ہے اور جس کے لیے ڈی چوک پہ آئے تھے، لائے گئے تھے، وہ یہی تھا کہ جی آپ نیریٹو کو کیسے آپ نے بدلنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ناکامی، بشرا بی بی کی سیاست جو کہ ایک لیڈر کے طور پہ شروع ہوئی تھی، ڈی چوک پہ آ کے وہ ڈی ڈے بن گئی سیاست، اور اس کو آپ نے فیک نیوز کے ساتھ جو ہے وہ کور کر دیا، اور وہ اب فیک نیوز کے اوپر لگے ہوئے بجائے اس کے کہ اس پہ بات کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس نے کیا فیصلے کیے، وہ کیوں فیصلے کیے، انہوں نے اپنے مذاکرات کا دروازہ بند کر دیا، عمران خان کے لیے اور مشکلات پیدا کر دیں۔ اب عمران خان کی رہائی کے لیے مذاکرات کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ کیا کوئی اور لانگ مارچ آپ لے کے آئیں گے؟ آپ کے سارے لانگ مارچ ناکام ہو چکے ہیں، آپ کا سارا احتجاج ناکام ہو گیا ہے، اور اس کا نقصان صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہوا ہے۔ اب آپ جتنے مرضی امریکی کانگریسوں سے کروا لیں، آپ جتنے مرضی برطانوی ان سے کروا لیں، آپ باہر کے یورپی یونین سے کسی سے بھی آپ کروا لیں، کسی ملک سے بھی، لیکن جو آپ نے اپنی جماعت کے ساتھ اور اپنے لیڈر کے ساتھ اس طرح کے، اور انہوں نے خود عمران خان صاحب نے، کیونکہ یہ فائنل کال ان کی اپنی فائنل کال تھی، یہ فائنل کال کسی اور نے نہیں دی تھی، یہ فائنل کال عمران خان صاحب نے دی تھی، انہوں نے اپنی سیاست کے اندر جو ہے وہ کیا اس کا حشر کر لیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس وقت ان کا نیریٹو بک رہا ہے، لوگ ان کی جھوٹ کو سچ بھی مانتے ہیں تحریک انصاف کے، لیکن یہ جھوٹ کب تک چلے گا؟
ایک اتنی بڑی پوٹینشیل پولیٹیکل پارٹی کا یہ حشر ہو گیا ہے کہ جس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں, جو لوگوں کے ترجمان, یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف ان کی جماعت ہے, ایک سیاسی جماعت ہے, اس کا اپنے حشر کیا کیا ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. یہ جو دھونس اور زوراوری والی, زبردستی والی سیاست اور جو لوگوں کو ایک ملائن کرنا, جھوٹا فیک پروپیگنڈا کرنا, اس کی تحریک انصاف کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے. آپ آلریڈی بہت پاپولر ہیں, آپ آلریڈی آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں. آپ صحیح سیاست کریں, آپ سنجیدہ سیاست کریں, آپ سیاست کریں اور پریشر گروپ کی طرح سیاست نہ کریں, سیاست کریں تو آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ فائدہ ہوگا. تو یہ ایک صورتحال ہے جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے, ہو رہی ہے. اور یہ فیک نیوز جو ہے یہ بھی, اس کا جو ببل ہے یہ بھی ٹوٹے گا, یہ ٹوٹنا چاہیے بالکل اسی طرح سے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو فالوور ہے, جس کو یہ کہہ کے لایا گیا تھا کہ یہاں پہ آپ پہنچیں گے, 3-4 دن بیٹھیں گے, خان باہر آ جائے گا, وہ آپ کے درمیان ہوگا, بہت سارے دہاڑی دار آپ لے کے آئے تھے, پنجاب سے آپ کا کوئی نکلا نہیں, کوئی لیڈر نہیں نکلا, وہ کہتے ہیں ہمیں نکلنے نہیں دیا گیا. اگر آپ پہنچتے اکیلے تو آپ پہنچ سکتے تھے, جو ایم این اے ایم پی ایس تھے وہ پہنچ سکتے تھے, صرف خیبر پختونخوا کی قیادت یہاں پہ پہنچی. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. ان سب سے سوال پوچھنے کی بجائے پاکستان تحریک انصاف ایک فیک پروپیگنڈے پہ پاکستان میں افراتفری, ان کے جو یوٹیوبر صحافی ٹائپ ہیں وہ سب ایک فیک پروپیگنڈا کر رہے ہیں, فیک نیوز پھیلا رہے ہیں کہ قتل عام ہو گیا, میسیکر ہو گیا. میں تو کہتی ہوں وہ صحافی, وہ اینکر پرسن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے قتل عام دیکھا ہے, ان کو عدالت میں بلایا جائے, ان سے کہا جائے کہ آپ شواہد پیش کریں. ان کے پاس موبائل کیمرے ہوں گے یقیناً, جب وہ گئے ہوں گے, جب ان کے سامنے لاشیں گری تو انہوں نے عکس بندی کی ہوگی. ظاہر ہے کہ جو ٹی وی پہ کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ پیش کریں اپنے ثبوت. ان کو بلایا جائے, ان کو کہا جائے کہ لاشیں بتائیں, ہمیں گن کے بتائیں. آپ کو یاد ہوگا لال مسجد میں کیا ہوا تھا, اس کے بعد کہا گیا تھا کہ یہاں پہ بچیوں کا قتل عام ہو گیا. ایک پورا ایک پروپیگنڈا, ایک نیریٹو بنایا گیا تھا, جبکہ ایسا نہیں ہوا تھا. میں نے خود لال مسجد کی آخری جو خواتین کی, لڑکیوں کی وہاں سے یعنی روانہ ہوئی تھی اپنے گھروں کو, ان کو میں نے خود انٹرویو کیا تھا ARY پہ اس وقت, اور وہ آج بھی شاید کسی نہ کسی جگہ ریکارڈ کا حصہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب باتیں جو کر رہے ہیں, جو لوگ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں, ان کو طریقہ ان کا کریں, ان کو بلائیں عدالت کے اندر, ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, بجائے یہ کہ آپ جو ہے وہ ایک اس طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کریں. تو میرا خیال ہے یہ سب چیزیں جو کہ بہت اہم ہیں, اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے, بار بار بات کرنا ضروری ہے, اور ہم انشاءاللہ آپ کو حقائق بتاتے رہیں گے. ہماری ہمدردیاں PTI کے ان کارکنوں کے ساتھ بھی ہیں جو شہید ہوئے ہیں, ان رینجرز کے ساتھ بھی ہیں, ان کانسٹیبلز کے ساتھ بھی ہیں جو کہ فرنٹ لائن پہ تھے, جو بے گناہ تھے, ان کے بھی گھر والے ہیں, ان کے بھی جنازے اٹھے ہیں. ان کارکنوں کا کیا قصور تھا جو 20-20 22-22 سال کے نوجوان بچے آئے ہوئے تھے, ان کا کیا قصور تھا؟ اگر یہ 7 تھے, 8 تھے, 10 تھے, 12 تھے, جو بھی تھے, ایک جان بھی بہت قیمتی ہے, ایک جان بھی. ان سب کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے, ہمارا دل دکھا ہوا ہے. ایک ماں کے طور پہ بھی میں سمجھ سکتی ہوں کہ کیا ماؤں کے اوپر بیت رہی ہوگی جن کے بچے جو ہیں وہ گھروں کو واپس نہیں لوٹے ہیں ابھی تک. تو میرا خیال ہے کہ خدا کا واسطہ اس کو سیاست کی نظر نہ کریں, لاشوں کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے, نظریات پہ سیاست کرنی چاہیے. اگر آپ کا کوئی نظریہ ہے تو اس کے اوپر سیاست کریں, لاشوں پہ سیاست نہ کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.